खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में अक्सर तमाम नाज़रीन और ताज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मत्ती रसूल के इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा हुआ है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हर रोज हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं। जब हम हर रोज दुआ करते हैं, आमीन करते हैं, तो आमीन करने के बाद हम इख्तितामी दुआ करते हैं, जिसको दुआए रुबानी कहते हैं। और ये हर शख्स जो है, ये दुआ हर शख्स को आती है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, हर शख्स को ये दुआ आती है। लेकिन कई दफा हम इस दुआ को सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाकर पढ़ जाते हैं, लेकिन कई दफा हम इस पर गौर नहीं करते। आज हम इसके एक एक लफ्ज पर गौर करेंगे। इस दुआ के अंदर बहुत सारे मैसेज हमें अब मिलते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखा रहा है कि तुमने दुआ कैसे करनी है और किससे तुमने दुआ करनी है। यीशु मसीह इस जगह पर एक कुलिया बता रहा है, एक तरीकाकार बता रहा है कि जब भी तुम दुआ करो, 365 दिनों में, 12 महीनों में, 24 घंटों में, जब भी आपके पास टाइम हो और आप खुदा से बात करना चाहते हो, तो आपने किस तरह से दुआ करनी है, किससे दुआ करनी है। यीशु मसीह ने कहा, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो। यानी स्टाइल बताया है, तरीकाकार बताया है, कुलिया बताया है, दुआ करनी कैसे है, किससे करनी है। जारी बात है, वो जिससे खुद करता था उसी के तल्लुक से उसने बताया। यीशु मसीह सारा दिन मोर्चे करता, शिफा का काम करता, भूखों को खाना खिलाता, अंधों की आंखों को खोलता, लंगड़ों को चलाता, और रात के टाइम वो अपने घर में नहीं सोता था, बल्कि रात के टाइम वो 3 शागिर्दों को साथ लेता और एक वीरान जगह पर चले जाता, और वहां पर जाकर यीशु मसीह पहाड़ पर अपने बाप से दुआ करने में सारी रात गुजार देता। हालेलुया। यीशु मसीह पर्सनल दुआ करने के लिए जाता था, जहां पर खामोशी हो, जहां पर लोग ना हो, जहां पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई रुकावट ना हो, तन्हाई में। और इस बात को आप पढ़ लीजिएगा घर में जाकर, आपको इसमें मिलेगा कि यीशु मसीह ने दुआ के तल्लुक से कहा है, जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है उससे दुआ कर, और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे इसका बदला देगा। यानी तन्हाई में आपने पर्सनल दुआ करनी है, जहां पर खुदा के अलावा आपकी कोई आवाज ना सुन रहा हो। और कोठरी का दरवाजा क्या है? बाइबल में तो ये नहीं लिखा कि अपनी आंखें बंद करें।
آپ کا بدن بھی آپ کی کوٹری ہے. آپ آنکھیں بند کر کے دعا کر سکتے ہیں. آنکھیں بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو. چرچ میں ہر دفعہ پاسٹر کہتا ہے آنکھیں بند کر کے دعا کریں، اور پھر پاسٹر کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے آنکھیں کھول کر رکھنی ہوتی ہیں. تو کلیسیا کے بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے دعا کریں، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری پوری توجہ خدا کی طرف لگ جائے. کان بند کر لیں ادھر ادھر کے شور شرابے سے. ٹھیک ہے؟ اپنا ذہن، اپنی سوچیں، اپنے خیالات خدا کی طرف لگائیں. صرف منہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ منہ سے آپ نے دعا کرنی ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول تو میں تیرے منہ کو بھر دوں گا. سو تنہائی میں خدا سے دعا کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی تو اس نے کس سے دعا کی؟ اپنے باپ سے دعا کی اور شکر گزاری کی. اے باپ، میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری دعا سنتا ہے، تیرا شکر ہو. اور 5000 لوگوں نے کھائے، پھر بھی 12 ٹوکرے بچ گئے. صلیب پر آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح نے باپ سے دعا کی ہے. ہمیشہ یسوع مسیح نے باپ سے مخاطب ہو کر دعا کی ہے. اے باپ، ان کو معاف کر. اے باپ، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یعنی جب بھی یسوع مسیح نے دعا کی ہے تو اس نے باپ سے دعا کی ہے. اور یہی طریقہ کار وہ اپنے شاگردوں کو اور کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ جب تم نے بھی دعا کرنی ہے تو کہنا ہے اے ہمارے باپ. پرانے عہد میں نبی، رسول، پیغمبر خدا سے دعا کرتے تھے، کہتے تھے یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، الوہیم کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اور ابراہم کا خدا کہہ کر دعا کرتے تھے، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہہ کر دعا کرتے تھے. آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، ابراہم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، بس انہوں نے خدا. آپ کا اب وہ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن اب وہ آپ کا باپ ہے. ہاللیلویا. آپ کے لیے وہ خدا نہیں ہے. لوگ ڈر ڈر کر دعا کرتے ہیں. اب یسوع مسیح نے یہاں پر کام ہی چینج کر دیا. اس نے کہا جب بھی تم دعا کرنا تو کہنا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہاللیلویا. یعنی یہ یسوع مسیح نے دعا کرنے کی طرف سے بتایا ہے کہ تم نے کیسے دعا کرنا. اور پھر یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں یہ فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرنا اور جو کچھ تم میرے نام سے دعا میں مانگو گے وہ یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. میرے نام سے ابھی تک تم نے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. اور زبور نمبر 2 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا خود فرماتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. خدا کہتا ہے مجھ سے مانگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور سے نہ مانگ، کیونکہ میں جو کچھ تجھے دوں گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. شاید کوئی دے کر بعد میں پچھتانا شروع کرے کہ میں نے اس کو کیوں دیا، یا بعد میں واپس لینے کی کوشش کرے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ. ہاللیلویا. کیونکہ میں ہی اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں. میں ہی سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، میں ہی سب کو دیتا ہوں. میں نے کنگالوں کو دیا ہے، میں نے بکھیرا ہے، اس لیے تم مجھ سے مانگ. اس لیے خدا سے دعا مانگا کریں، باپ سے دعا مانگا کریں. جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، بچے مانگنے ہیں، روزگار مانگنا ہے، جاب مانگنی ہے، جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے اپنے خدا سے مانگنا ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ خدا سے مانگیں آپ سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری کریں جو کہ اس نے پہلے آپ کو دیا ہوا ہے. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے خدا سے
شروع کر دیتے ہیں, ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے. جو کچھ خدا نے پہلے آپ کو دیا ہوا ہے, خدا نے آپ کو کمپلیٹ پیدا کیا ہے, شکر کریں. خدا نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے, شکر کریں. خدا نے آپ کو زندگی دی ہے, شکر کریں. خدا نے آپ کو صحت دی ہے, شکر کریں. خدا کا توانائی دی ہے, شکر کریں. رہنے کے لیے دیا ہے, شکر کریں. کھانے کے لیے دیا ہے, پہننے کے لیے دیا ہے, شکر کریں. بیوی دی ہے, شوہر دیا ہے, بچے دیے ہیں, اچھی جاب دی ہے, گاڑی دی ہے. جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, عزت دی ہے, دولت دی ہے, شہرت دی ہے, جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, سب سے پہلی بات خدا کی شکر گزاری کریں. آپ کسی بادشاہ کے پاس بھی جائیں مانگنے کے لیے تو جاتے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی تعریف کرنی ہوگی. کرنی ہوگی کہ نہیں؟ کرنی پڑے گی. بادشاہ آپ بہت رحم دل ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت سخی ہیں, سنا ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ بڑے رحم دل ہیں, آپ بڑے ترس سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کی بڑی تعریف سنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ دل کھول کر آپ کو جو کچھ بھی چاہیں گے وہ آپ کو دے گا. اس سے پہلے کہ ہم خدا سے مانگیں, ہمیں سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور نمبر 2 پہ خدا کی ستائش کرنے کی ضرورت ہے, خدا کی صفت کرنے کی ضرورت ہے. کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو, تو نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا ہوا ہے. تو نے پانی کے اوپر زمین کی بنیاد کو ڈالا ہے. تو پتھروں میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہر روز ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے, برے حادثات سے بچاتا ہے. تیرا شکر ہو, تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. آسمان کے لیے تیرا شکر ہو, زمین کے لیے, سبزیوں کے لیے, فروٹ کے لیے, اور جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. اور تیسری بات, اس کے بعد آپ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ خدا سے مانگیں. جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں لیکن وہ کلام کے مطابق ہو. آپ کا بچہ اگر بلیڈ مانگے آپ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے بلیڈ سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے خدا بھی جانتا ہے کون سی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, اس لیے خدا آپ کو وہ نہیں دیتا. خدا آپ کو وہی چیزیں دے گا جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں, جس سے آپ کو شادمانی ملے, آپ کو برکت ملے, آپ اطمینان میں, سکون میں زندگی گزاریں. اس لیے خدا کہتا تو ہے کہ مجھ سے مانگ, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. پھر خدا سے مانگے, اور پھر ایک اور بات, چوتھی بات, شکر گزاری کریں. پھر جو کچھ بھی آپ نے خدا سے مانگ لیا, چوتھے نمبر پر اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں. ٹھیک ہے, جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے دعا میں مانگتے ہو, یقین کرو وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے. یعنی کئی دفعہ فوراً ہمیں مل جاتا ہے, کچھ چیزیں فوراً بھی مل جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت ہے. مثلا کوئی بے اولاد ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب ہمارے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہمیں اولاد جیسی برکت دے. تو یہ نہیں کہ پاسٹر نے آج ہی دعا کی تو کل آپ کو اولاد مل جائے گی. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کلام یہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ اصل نو, نیا زور اور نئی قوت حاصل کریں گے. عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اور وہ ماندہ نہ ہوں گے. اور داؤد کیا کہتا ہے, میں نے صبر سے خداوند کی آس رکھی اور اس نے میری طرف مائل ہو کر, اور لکھا ہے اس نے میرے پاؤں کو جو ہے وہ دلدل کی کیچڑ سے باہر نکالا اور میرے پاؤں کو چٹان پر رکھا. انتظار کریں. ابراہیم نے انتظار کیا 99 سال تک, اور خدا نے اس کو اسحاق دیا. نوح نے 500 سال انتظار کیا, 500 سال. خدا نے پھر اس کو سم, ہم اور یافت دیے, 3 بیٹے دیے. آپ پیدائش کی کتاب کا 5واں باب پڑھیے, وہاں پر ایک لمبی لسٹ لکھی ہوئی ہے پورے باب میں. وہاں پر کئی سالوں کے بعد لوگوں کو خدا نے بچوں جیسی برکت دی ہے. انتظار کیجئے. جتنے لوگ ڈائریکٹ ٹی وی پر یہ میسج سن رہے ہیں, اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس بات کا انتظار کرے. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے کان میں آ کر پھونک مار دیا کہ وہاں پر جو سیانہ بہت ہے, فلاں دربار پر, فلاں میلے پر تھی, وہاں پر چلے.
وہاں سے آپ کو بچے نہیں مل سکتے، باقی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے، وہی ماں کا گھر بساتا اور بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ شکر گزاری کریں، اگر آپ کو نہیں بھی مل رہے پھر بھی کہے خداوند تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ۔ سو اس لیے اس میں جو پہلا میسج ہے وہ ہے دعا کے تعلق سے، کہ ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ باپ سے کرنی چاہیے۔ کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ یسوع نام سے کرنی چاہیے، اور شکر گزاری بھی کرنی چاہیے یسوع نام میں دعا کرنے کے بعد، مانگنے کے بعد۔ میں آپ کو اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2004 میں میری گریجویشن ہوئی تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، تو میں نے اس کلام کا اپنے دل میں رکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم دعا میں مانگتے ہیں یقین کر کے ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو میں نے شکر گزاری کرنا شروع کی، پیدل منادی کی، تبلہ اٹھاتا، مختلف جگہوں پر جاتا اور وہاں پر جا کر عبادت کرواتا، یا کسی سے مانگ کر سائیکل لے جاتا، اور میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے سائیکل دے دی۔ اور 2004 میں ہی ایک سیمینار تھا لاہور میں، ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 سائیکلیں ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں۔ 500 پاسٹر تھے، ان میں سے 200 پاسٹر ایسے تھے جن کے پاس سائیکلیں نہیں تھیں۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا کہ اپنا اپنا نام اور ایڈریس لکھیں، اپنی پرچی دیں ہمیں، ہم قرآن اندازی یہاں پر کریں گے دعا کرنے کے بعد کہ جس کو واقعی ضرورت ہے خدا اس کو سائیکل مہیا کرے گا۔ تو جب سب لوگوں نے پرچیاں دے دی، انہوں نے دعا کی کہ جس کو واقعی ضرورت ہے خدا اس کو سائیکل دے۔ تو جب پہلی پرچی اٹھائی تو سب سے پہلی میری سائیکل نکلی۔ آمین۔ پھر اس کے بعد خدا نے ایک اور سائیکل مہیا کی، جب وہ 3-4 سال میں نے چلائی، پرانی ہو گئی۔ پھر ایک اور سیمینار پر گئے، وہاں پر 12 پاسٹر تھے ہم اور 12 سائیکلیں تھیں، وہاں پر بھی ایک سائیکل ہمیں ملی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا خداوند مجھے ہونڈا 70 موٹر سائیکل چاہیے، تو میں نے لکی کمیٹی جو ہے وہ ڈالی اپنے گاؤں میں، اور لکی کمیٹی میں سے ہونڈا 70 میری موٹر سائیکل نکل آئی۔ ہاللیلویہ۔ آج خدا کا شکر۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا میرے پاس کار ہونی چاہیے، میں نے خدا سے کہا میرے پاس کار ہونی چاہیے، میں نے کار مانگی۔ اب میرے پاس مہران کار بھی ہے، کیری ڈبا بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے۔ سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں یقین کرنا چاہیے ہمیں، اور شکر گزاری خدا کی کرنی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ شکر گزاری جو ہے معجزات کو جنم دیتی ہے، خدا کے دل کو خوش کرتی ہے، آسمان کھول دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم شکایتیں کریں گے، بڑبڑائیں گے، گلے کریں گے خدا پر، اور ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم کتنا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم خدا پر گلے کرتے رہتے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھے کیا حال ہے، مر گئے، رڑ گئے، لٹے گئے، بالکل کوئی حال نہیں۔ ہم اس طرح سے کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے، کبھی ان کے چہرے پر شادمانی نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی، مطمئن دل نہیں ہوتا، وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، پھر جو کچھ بھی ہم مانگیں گے ہمارا خدا مقررہ وقت پر مہیا کرے گا۔ آپ جانتے سلیمان کیا کہتا ہے، ہر ایک بات کا جو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، پیدا ہونے کا اور مر جانے کا، خوشی کا، غم کا، درخت لگانے کا، درخت اکھاڑنے کا، ٹھیک ہے، ہر ایک بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کے دعا کرنے کا ایک وقت ہے، اور دعا کے جواب کا بھی ایک وقت ہے۔ اور سٹی میں بس ارجنٹ ہی سب کچھ ہو جائے، طریقے پہ جا سنے مسا، ارجنٹ ہی سب کچھ ہو جائے، ہمیں فوراً ہی سب کچھ مل جائے۔ اور ایسا کون کرتا ہے؟ دھیان سے ذرا سنیے گا۔ شیطان نے یسوع کو کہا تھا مجھے جھک کر سجدہ کر، دنیا کے ساری شان و شوکت میں تجھے راتوں رات کروڑ پتی، کہ پھر راتوں رات لاکھ پتی، پھر راتوں رات کاک پتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شیطان اچانک ہی جو ہے وہ لوگوں کو سرفراز کر سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ غلط قسم کے کام کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، یا جادوگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ منہ مانگے پیسے جو ہیں وہ لوگوں سے لیتے ہیں، قیمت لیتے ہیں۔ شیطان کے لوگ جو ہیں وہ راتوں رات ہی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ راتوں رات نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ
خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرے گا تو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ میں تجھے سرفراز کروں گا. تو کھیت میں جاتے وقت مبارک ہوگا, واپس آتے وقت مبارک ہوگا, تیرا بیل, تیرا گدھا, تیری کھٹوتی دونوں ہی مبارک ہوں گی, اور میں اپنا آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے میں تیرے لیے کھول دوں گا. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کوئی کمی نہ ہوگی. آمین. سب سے پہلی بات ہے دعا کے تعلق سے کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے. تیرا نام پاک مانا جائے. جس طرح فرشتے تیرا نام پاک مانتے ہیں, وہ تجھے قدوس قدوس کہہ کر پکارتے رہتے ہیں کیونکہ تو پاک ہے, تو پویتر ہے. تیری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں, کوئی خطا نہیں, رتی بار بھی تیری زندگی میں گناہ نہیں, خطا نہیں, تو بالکل پاک ہے. اور آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. بس تم اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے اور تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے. ابدی بادشاہی کی بات ہے. یسوع مسیح سکھایا ابدی بادشاہ جس میں نہ رونا ہوگا, نہ ماتم ہوگا, نہ آہو نالا ہوگا, نہ آنسو ہوں گے, نہ دہشت گردی ہوگی, نہ خون خرابہ ہوگا, نہ لڑائی, نہ جھگڑا ہوگا, نہ گرمی, نہ سردی, بلکہ نارملٹی وہاں پر ہوگی. بالکل نارمل ہوگا. بڑے کا جلال ہوگا, بڑے کا تخت ہوگا, خدا کی حضوری, 24 بزرگ وہاں پر خدا کی بادشاہی میں ہوگا. کب ہوگا؟ جب آخری عدالت ختم ہو جائے تو اس کے بعد نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. بڑے کے لہو سے دھلی ایک بڑی بھیڑ ہوگی. یہ ہے تیری بادشاہی آئے, پاک کی بادشاہی. اس سے پہلے بیٹے کی بادشاہی آنے والی ہے, 1000 سالہ بادشاہ جو زمین پر ہوگی. ہاللیلویا. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کو پڑھیے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1000 سال تک ابلیس کو باندھ دیا گیا, اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی چابیاں ہیں, کنجیاں ہیں, اور وہ یسوع مسیح ہے جس نے اس کو 1000 برس کے لیے باندھ دیا ہے تاکہ قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. جب کلیسیا اٹھائی جائے گی, 7 سال آسمان پر رہے گی, پھر زمین پر آئے گی, تب لگ جائے گا یسوع مسیح زمین پر بادشاہی کرے گا, اور ہم سب جو ہے قوموں میں نکلیں گے اور منادی کریں گے, اور ہر ایک گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے گا. اس کے بعد آخری عدالت ہوگی, اور اس کے بعد باپ کے سپرد ہو جائے گا بیٹا. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے بیٹا اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دے گا. پھر ہوگی ابدی بادشاہ, اور یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی تم دعا کرنا تو اس طرح دعا کرنا کہ تیری بادشاہی آئے. ابھی دنیا میں 2 بادشاہیاں چل رہی ہیں. آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں شروع سے. ویسے تو خدا کی بادشاہی شروع سے ہی ہے, آسمان پر بھی ہے, زمین پر بھی ہے, لیکن ابھی بیچ میں جو ہے ابھی شیطان کی بادشاہی بھی چل رہی ہے. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس نے یسوع کو کہا کہ تو مجھے جھک کر سجدہ کر, میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. یعنی دنیا پر جہان کا سردار جو ہے, جہان کا خدا جو ہے, ابلیس جس کو کہا گیا ہے, اس کی بادشاہی اس دنیا میں چل رہی ہے. لیکن تب یسوع مسیح آئے گا تو اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی. ہاللیلویا. پھر یسوع مسیح جو ہے کہ اثر سے قوموں پر بادشاہی کرے گا. اس لیے اس نے کہا کہ اس طرح تم دعا کیا کرو کہ تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. جیسے آسمان پر تیرے فرشتے تیری مرضی کو پورا کرتے ہیں, ویسے ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی زمین پر رہ کر تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں, اور ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. روز کی روٹی میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے, جسمانی روٹی بھی, ساری ضروریات, کھانا پینا پہننا اوڑھنا, سب کچھ, ساری ضروریات اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ روحانی روٹی بھی ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا
نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ خدا کا کلام۔ ہاللیلویا۔ آگے کیا ہوا جی؟ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں ہمارے قصور معاف کر۔ تو اگر وہ ہم قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کرنی چاہیے ہر روز۔ اچھا، پڑھنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کرسچن لوگ، اور جی نماز سے چلیے۔ بھائی نماز وہ ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے، ایک چیز جو پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کہتے ہیں، اور ایک چیز جو کی جاتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کا مطلب ہے کہ دل کے اندر جو باتیں ہیں آپ کے ذہن میں، وہ آپ خدا سے شیئر کرتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ خدا سے باتیں کرنا، اور دل میں جو آپ کی باتیں وہ خدا سے کرنا۔ اور نماز جو ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ یہ دعا کیا کریں، کیونکہ ہم آزمائش کی برداشت نہیں لا سکتے، ہم آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم آزمائش میں فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے یسوع نے یہ سکھایا ہے کہ آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ آپ کو پتا ہے یہ بیج نے بڑی اچھی دعا کی۔ یہ بیج نے کہا خداوند تو مجھے واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے ہر طرح کے گناہ اور بدی سے بچا، تاکہ وہ میرے لیے غم کا باعث نہ ہو۔ اور لکھا ہے کہ جو کچھ اس نے خدا سے مانگا خدا نے اس کو دیا۔ کیا ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے ہر طرح کے گناہ سے بدی سے بچا؟ اگر کریں گے تو خدا آپ کو بچائے گا۔ اور داؤد کہتا ہے تینوں ساری بدیاں تو آپ کو بچانا۔ دعا کیا کریں۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہاں پر ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ تم نے اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں برائی سے بچا۔ ہم خود نہیں بچ سکتے، چونکہ گناہ انسان کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہمیں بچائے گا، خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، خدا ہمیں قوت دے گا اور طاقت دے گا اپنے ساتھ چلنے کی۔ ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، بلکہ کلام میں لکھا ہے میرے روح سے ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا۔ بڑا پہاڑ نظر آتا ہے نا خدا کے ساتھ چلنا، بہت سے لوگ تو چلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں خدا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن کلام ہمیں یہ کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کر، جتنا بھی آپ چل سکتے ہیں اتنا تو چلیں، باقی خدا کا فضل پورا کر دے گا۔ یہ نہیں کہ پورے کلام پر عمل ہی نہ بالکل کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا خدا نے انسان کو کچھ ہی کم تر بنایا اور پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثلاً خدا جو ہے وہ 1 روپیہ ہو سکتا ہے، ہم 4 آنے ہو سکتے، 8 آنے ہو سکتے، 12 آنے ہو سکتے، 1 روپیہ نہیں ہو سکتے، لیکن باقی خدا کا فضل پورا کر دیتا ہے۔ جتنا چل سکتے اتنا تو چلیں، جتنا عمل کر سکتے اتنا تو عمل کریں، جتنا بچ سکتے اتنا تو بچیں۔ ہاں اچانک انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اچانک بغیر ارادہ کیے انسان کے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے، گالی نکل سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، فریب نکل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اچانک کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے، انسان سے اچانک مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن ارادتاً جو ہے ہم گناہ نہ کریں، ارادتاً گناہ۔ کیونکہ بندہ خدا کا جو ہے وہ کہتا ہے داؤد کہ اگر تم میری خطاؤں کو حساب میں لائے تو کوئی شخص راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ یہ خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور آگے لکھا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ پریز گاڈ۔ سو اس دعا کو دھیان سے پڑھا کریں اور دل سے پڑھا کریں، سوچ سمجھ کر پڑھا کریں۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں ان ساری باتوں پر تو پھر اس کو پڑھا کریں، پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس دعا کو بھی پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور واحد یہ دعا ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں سکھائی،
اس لیے ہمیں یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آج کے کلام کے سلسلے سے آپ سب کو